Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is Al-Mawardi. So in today's class we are going to study about the introduction of Al-Mawardi. Then we will talk about his works, and after that we are going to greatly discuss the theory of Imamat propounded by Al-Mawardi, and who can be the ruler, the sovereign of an Islamic state. One thing, what should be the conditions for his selection or election, and what is meant by electoral college in Islam, and who can vote or who are qualified voters, what is justice, and what is the purpose of state according to Al-Mawardi. All these are so important that I feel that we have to discuss them in great details. Another thing, the theory of Imamat was also the part of past papers. So with this respect, you have to study it, keeping in view the past papers questions on Imamat. So it will give you a bit of confidence, because it means that today's class is going to answer a question in the examination, real examination. Another thing, what is the theory of Wazarat, right? Ministry, according to Al-Mawardi, and how can a ruler be dethroned, right? And what are the conditions which allow the Muslims or the ruled to overthrow or to dethrone the sitting ruler? In the words of Imam Al-Mawardi, the Imam, how can one dethrone the Imam? So if I'm clearly audible, kindly have a comment on this live session, like this live broadcast, because so far I don't see any one of you commenting, or maybe there is an issue of internet that I do not receive your notifications. So kindly share this lecture in Safe 6, our WhatsApp group. Mention the classmates on this relevant lecture so that they join it and they do not miss a single idea of this important lecture. So kindly do it, and also tell me if I am clearly audible. If I am audible, I will continue the lecture with ease. So far I don't see any comment of you guys. Okay, so let's move on. Al-Mawardi, he is the first person who gave a political theory, right, in the history of Islam. Before this we studied Al-Farabi, and we talked about him that he is the second teacher, and his work was that he fused the Greek philosophy with Islamic principles, and he gave you a fusion. But Al-Mawardi is the first person who gave his political theory in the history of Islam, that what is a state, what is the purpose of state, who can be a ruler, so on and so forth. So this is his greatness, right? Now when we come to his works, so he has written, okay, Huma Khan, thank you, share this lecture in
WhatsApp groups so that those who have not joined the lecture so far, they will join it after receiving the notification. Okay, so we are going to talk about, like he has written, the ordinances of government. Like ordinances mean orders, ya ahkamul sultaniya. Government, it is Arabic word. Ahkamul sultaniya, it means that ordinances of government. He has also written that Nasihatul Maluk, it means that advice of the kings, and Qawaneenul Wazarat, the meaning of this is read like the principles of Wazarat or ministry, the laws of ministry, and Tahsilul Nazar fi Tahsilul Zafar. This is another work. Clear? So now the most important work for which he is so much famous is the work done by him, and that is the theory of Imamat, right? The ruler. Is he is a Muslim, so he sees each and everything from the Islamic point of view, اور وہ ہر ایک چیز کو اسلام کے نظریے سے دیکھتا ہے. پھر بتاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو خدا نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لاز بنائے, قدرت نے بنائے اللہ کی طرف سے, بس سب کچھ ہوا. انسان کو یہ طاقت دے دی. He made or enabled the human beings to distinguish between good and bad, truth and lie, and so on. کہ انسان کو اللہ نے یہ حکمت دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے. اکارڈنگ ٹو المواردی, یہ ساری باتیں المواردی کہتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جب اللہ نے یہ پورا کائنات بنایا, دنیا بنائی, تو انسان کو جو ہے بھیجا دنیا پر, اور یہ بھی ساتھ میں سکھا دیا now how to regulate the اسٹیٹ, یا جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں جو لاز بنانے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس طرح ہر چیز کے لیے رولز ریگولیشنز بنائے ہیں, قوانین بنائے ہیں, قواعد و ضوابط بنائے ہیں, تو یہی کوالٹی انسان میں ڈال دی ہے کہ وہ اپنے لیے اسٹیٹ بھی بنائے. اب ان سب چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, پورے اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, اس نظام کو چلانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو ہم لیڈر کہتے ہیں, اور اس کے رول کو جو کہتے ہیں ہم اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. اب لیڈر جو ہے یا لیڈرشپ, اکارڈنگ ٹو المواردی ان ہز ورڈز, ہی از کالڈ امام. ہم اس کو پھر امام کہتے ہیں المواردی کی زبان میں. اور باقی اگر ویسٹرن فلاسفرز اٹھا لے, جیسے جان لاک, روسو یا تامس ہابس, تو وہ اسی امام کو دوسرا نام دیتے ہیں ساورن, ساورن کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی کچھ رئیس الاول کہتے ہیں, کچھ رولر کہتے ہیں. اینی ہاؤ جو باتیں المواردی نے کہی ہیں, تو اس نے کہا ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے, اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ایک شخص ہوتا ہے جس کے پاس لیڈرشپ رول ہوتا ہے یا کوالٹیز ہوتی ہیں, اس میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہیں, اور اس شخص کو پھر لیڈر یا امام کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک اور بات بھی ہے ساتھ میں. یہ شہزادہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا مقصد ہے وہ ہے انصاف کرنا, لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا, لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا, اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کو سہولت دینا. یہ اسٹیٹ کا مقصد ہے کہ چیزیں آسان بنائیں. آپ کے اپنے حقوق ہیں, ان حقوق کو جو ہے انشور کرے. آپ کو انصاف چاہیے, اور یہ پھر آپ کو اسٹیٹ پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, باقی بھی اسٹیٹ کے مقاصد ہے, جو مین ہے وہ میں نے 2-3 آپ لوگوں کو بتا دیے, جیسے کہ آگے چل کر اور بھی بتاؤں گا, جیسے امام کی ڈیوٹیز کیا ہے یا اسٹیٹ کی ڈیوٹیز کیا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن کی حفاظت کرنا, انصاف کرنا, لوگوں کو برائی سے روکنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جو مین چیز تھی وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے انصاف فراہم کرے گا. اسٹیٹ کا مقصد لوگوں کی زندگی کو جو ہے آسان بنانا, وہ آسان بنائے گا اکارڈنگ ٹو. اب امامت کے بارے میں پھر کہتا ہے یہ کہ جو امامت کی جو انسٹیٹیوشن ہے دیٹ از نیسیسری, وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک کیا ہے, ایک اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے شریعت کی طرف سے بھی ہیں. شریعت آپ کو کہتا ہے کہ
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، کہ خدا کی اطاعت کرو اور خدا کی رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاتا ہے obey the ruler from amongst you. Obey the God, obey the prophet and obey the ruler from amongst you. کہ جو شخص آپ لوگوں کے بیچ میں سے رولر بن جاتا ہے پھر اس کی بھی اطاعت کرو. یہ تو قرآن میں لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب پھر یہ کہتا ہے کہ جو امامت ہے وہ آتی کہاں سے ہے؟ That comes from the religion Sharia. Clear? That does not come from the reason. وہ کہتا ہے کہ ریزن سے نہیں آتا. لیکن ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، المواردی خود یہ بلیو کرتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے امامت کا یہ صرف اور صرف شریعت سے نہیں بلکہ یہ انسان کی ذہن سے بھی پروف ہو سکتا ہے. اور پھر وہ آرگومنٹ دیتا ہے. آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ دیتا ہے کہ جو شخص بھی ریزن استعمال کرتا ہے، کچھ اس میں عقل ہوتی ہے، وائز ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ایسا شخص اپنے لیے ایک لیڈر ضرور چنتا ہے تاکہ دو لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہو، کوئی اگر اس میں مسئلہ ہو، کنفلکٹ ہو، ڈسپیوٹس ہو، سکویبلز ہو، تو ان کو جو ہے حل کرنے کے لیے ایک شخص ضرور ہونا چاہیے. تو پھر یہ لوگ جو باعقل لوگ ہیں، جس کے پاس عقل ہے، وائز ہے، وزڈم ہے، یہ لوگ اپنے ہی لوگوں میں سے ایک شخص جس میں کوالٹیز موجود ہو اس کو چنتے ہیں اور اس کو رولر بناتے ہیں اور اس کو امام بناتے ہیں، اور یہ ساری انسٹیٹیوشن جو ہے امامت کی اس کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیچ فیصلے کریں. اگر کبھی مسائل آ جائے، میرے حقوق اگر مجھ سے کوئی چھینے تو اس کے لیے ایک شخص ہونا چاہیے جو اس کو پروٹیکٹ کر سکے ودال دا فورس. اور یہ جو ہے یہ کسی کتابی بات یا قرآنی یا حدیث سے نہیں بلکہ ریزن کی بات ہے، ہر شخص چاہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ریزن بھی یہ پروف کرتا ہے کہ سورن ہونا چاہیے، ریزن بھی یہ پروف کرتا ہے کہ امام ہونا چاہیے. پھر آگے چل کر چونکہ یہ ایک عالم بھی ہے، پھر ایک آرتھوڈاکس شافی اسکول آف تھاٹ جو ہے شافی، اس سے اس کا تعلق بھی ہے، تو بہت زیادہ ریلیجیس مائنڈ ہونے کی وجہ سے ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ صرف ریزن نہیں، ریزن سے آپ کو امامت کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں بلکہ شریعت نے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے امامت از آلسو انسٹیٹیوٹیڈ بائی دا مینز آف الیکشن، کے جب امامت آتے ہیں تو مینز آف الیکشن کے. اب الیکشن کے لیے کون جو ہے قابل ہے یا کوالیفائڈ ہے، یہ لوگ آپ لوگوں کو بتاتا ہے. یہ المواردی پھر بتاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے الیکشن کے لیے یا ووٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. چند لوگ ایسے ہیں جس کو ہم الیکٹورل کالج کہیں گے. الیکٹورل کالج مطلب خاص لوگ ہوں گے، 100 200 1000، لیکن پورا کا پورا پاکستان یا پورا کا پورا عرب یا ہر ایک شخص ایڈلٹ فرنچائز جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس بالغ ہیں، 18 سال ایج ہیں، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بھی ہیں آپ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ نہیں چلے گا اسلام میں، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو المواردی کہتے ہیں کہ الیکٹورل کالج ہوگا اور جو لوگ ووٹ دیں گے اس میں کوالٹیز ہونی چاہیے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ انصاف کو جانتا ہو، خود انصاف کرتا ہو. دوسری کوالٹی اس کے پاس ریلیجیس نالج ہو، ہر شخص نہیں بلکہ دا پرسن ہیونگ ریلیجیس نالج. اور تیسرا دا پرسن ہیونگ وزڈم، ٹھیک ہے. جسٹس ہو، ریلیجیس نالج ہو اور اس میں وزڈم ہو. اگر یہ 3 کوالٹی ہے ایک شخص میں تو وہ پھر ووٹ ڈال سکتا ہے امام کی الیکشن یا سلیکشن میں. اچھا، یہ تو ووٹر کی بات ہو گئی. اب آتے ہیں کہ امام کے لیے کون سا شخص کوالیفائڈ ہے، اس کے کنڈیشنز کیا ہے. تو المواردی پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے لیے بھی چند کنڈیشنز ہیں، آپ لوگوں کی بک میں لکھی ہیں. پہلا یہ ہے کہ اس میں جسٹس ہو، جیسے ایک ووٹر میں جسٹس ہوتا ہے اسی طرح امام میں بھی جسٹس ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں جسٹس از دی فاؤنڈیشن آف دی ویلفیئر اسٹیٹ، اور جسٹس از دی فاؤنڈیشن فار دا اسٹرینتھ آف دا اسٹیٹ. یہ میری اپنی باتیں ہیں جو آپ پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں کہ
ایک عظیم شخص اسٹیٹ بنانے کے لیے جسٹس کا ہونا لازمی ہے. جب بھی کوئی بھی پیپر میں بات آ جائے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کا پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے پیپر میں بھی کہ آپ لوگ جسٹس پر، رول آف لا پر، ڈیموکریسی پر ضرور لکھیں. یہ باقی کتابی باتیں اور یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ اور یہ باتیں لکھیں، لیکن آخر میں گورننس وغیرہ یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ لکھیں کہ جسٹس جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بالکل بنیاد یہاں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، چلو یہ مواردی نے تو اس تناظر میں نہیں کہا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف پیپر کے لیے گائیڈ کر رہا ہوں. مواردی نے کہا کہ امام کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ اس میں جسٹس ہو. دوسرا شرط یہ ہے دیٹ ہی مسٹ بی اے مین آف نالج، لرننگ. اس میں جو ہے بہت زیادہ علم ہو، پڑھا ہو، ویل ریڈ، ویل کوالیفائڈ ہو. پھر کہتا ہے اس کے جو فزیکل سینسز ہیں، حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سینسز، آنکھیں، کان، ناک، منہ، یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو. انٹیگریٹی آف فزیکل سینسز. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہ ہو کہ اندھا ہو، بہرا ہو، گونگا ہو، ایسا شخص پھر امامت کے لیے موضوع نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ انٹیگریٹی آف فزیکل آرگنز، جو جتنے بھی ہاتھ پاؤں یہ فزیکل آرگنز میں آ جاتے ہیں، اس کی انٹیگریٹی بھی ہو. پھر ہے ہمارے پاس وزڈم، کہ اس میں وزڈم ہو. پھر چھٹا بریوری، کہ وہ بہادر بھی ہو، فیصلے بھی لے سکتا ہو، ڈرتا بھی نہیں ہو، ڈرپوک بھی نہیں ہو. اور اگر اس میں ڈرپوک والی کوالٹی آ جاتی ہیں تو پھر وہ امامت کے قابل نہیں رہتا. اور آخری بات جو بڑی کنٹروورشیل بھی رہی ہے کہ وہ قریش خاندان سے ہو، قریشیت ہو. ٹھیک ہے، اگرچہ احادیث وغیرہ یا کچھ پرانے خلافتیں یہ پروف کرتی ہیں کہ قریش سے ہو تو بہتر ہے. ادروائز پھر شیعہ جو لوگ آئے اور ان لوگوں نے سیکس تقسیم کیے، پھر جو ہے اس میں مسائل پیدا ہوئے کہ یہ صرف اور صرف قریش خاندان کا جو ہے وہ نہیں ہے، کیا اردو میں کیا کہیں گے، کہ صرف اور صرف ان کی چیئر نہیں ہے یا اس کی اہلیت نہیں ہے کہ بس صرف قریش ہی رولنگ ڈائنیسٹی یا رولنگ فیملی ہو، اور بھی آ سکتے ہیں. اینی ہاؤ اس بات پر جنگیں بھی لڑی ہیں. ایون مسلمان خود اپنے بیچ میں، یہی ایک مسلمان اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، معاویہ اور اس کا بیٹا یزید، اور جو ہے حسنین کو جو ہے، حسن اور حسین دونوں کو جو ہے شہید کرتا ہے. ٹھیک، پھر جو ہے معاوض آتے ہیں، اور اسی طرح یہ پھر تقریباً 661 سے لے کر 750 تک یہ 80 یا 90 سال جو دورانیہ ہے یہ لوگ چلاتے ہیں. پھر جو ہے تیسری خلافت آتی ہے، عباسیدز آتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے 650 سے لے کر 750 سے لے کر 1258 تک وہ اپنی حکومتیں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ تھوڑا سا لٹریچر اور آرٹ اور ان ساری چیزوں کو بھی آزادی دیتے ہیں. اینی ہاؤ اگر آپ لوگ اسلامک ہسٹری پڑھیں تو آپ لوگوں کو یہ ضرور لگے گا کہ اسی حکومت کے لیے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، ایون صحابہ بھی جو ہے خود اپنے آپس میں لڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ جو ہے اسی طرح حضرت علی سے بھی لڑ چکی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اور صحابہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بیٹل آف کیمل جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں دونوں طرف سے جو ہے ہزاروں صحابہ ایک دوسرے سے لڑ کر ہی قتل ہوئے. اور پھر عباسد دور، یہ 500 سال اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو خون خرابے کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ایون آپ کی بک میں بھی لکھا ہے کہ تقریباً 27 عباسد رولرز جو ہے ان کو جو ہے پوسٹ سے ہٹانے کے لیے، ڈیترون کرنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی آنکھیں نکال دی گئی، اس کے ہاتھ جو ہے کاٹ دیے گئے، کیونکہ المواردی نے کہا کہ وہ شخص بیٹھ سکتا ہے
امامت پر جس شخص میں فزیکل انٹیگریٹی ہو. تو جب آنکھیں نکال دی جائیں تو فزیکل انٹیگریٹی ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ قصے کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اینی ہاؤ ہسٹری از آلویز بروٹل، وہ تو ہے ہی، دردناک بھی ہوتی ہے. آپ ڈر بھی جاتے ہیں کہ ہاں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ہم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو ایک زبردست بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد 63 سال یا جو ہے 61 سال کے بعد انہی کے نواسوں کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہی کے نواسوں کو حکومت کے لیے جو ہے یا پاور کے لیے شہید کیا گیا. پھر شہید کرنے والے بھی جو ہے کافر نہیں ہیں، انہی کی جو ہے لوگوں میں سے ہیں. اسی طرح سوائے حضرت ابو بکر کے، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت جو ہے عمر، تینوں کو جو ہے شہید کیا گیا. تو اگر دیکھا جائے تو بڑی دردناک باتیں ہیں. انسان حیران بھی ہو جاتا ہے کہ کیا جس مذہب کو ہم پیس کا مذہب کہتے ہیں، تو اس میں پھر اتنی لڑائیاں کیوں ہے؟ کیوں انہی لوگوں نے جو ہے ان کو قتل کیا؟ ابھی ہمارے مولوی حضرات ان سارے قصے کہانیوں کو چھپاتے ہیں یا نیا رنگ دیتے ہیں. نیا رنگ یہ ہے کہ بس اس میں کچھ منافقین تھے یا کچھ یہ تھا وہ تھا. بس اگر آپ ابھی بھی پوچھ لے کسی سے کہ یزید کیسا تھا، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ اوپینینز ملیں گے. کوئی آج بھی اس کو مسلمان مانتا ہے تو کوئی آج بھی اس کو کافر مانتا ہے. جیسے سنی جتنے بھی ہیں وہ آج بھی یزید کو برا بلا نہیں کہتے، لیکن آن دا ادر ہینڈ شیعہ جو ہے وہ اس کو گالی بھی دیتے ہیں، اس کو جو ہے غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج بھی اس میں جو ہے مختلف اوپینینز رہتے ہیں اور آ رہے ہیں، اور شاید اور بھی ہو. یہ سب کمال جو ہے یہ پاور کے لیے ہے. یہ سیکٹس جو بنے ہیں، مختلف سیکٹس بنے ہیں. اب اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں، بات کروں گا کہ سیکٹ نے جو ہے امامت کو یا خلافت کو کیا نقصان پہنچایا، کیا فائدہ دیا. اور اسلام پر، چلو ہمارا ٹاپک اسلام کا ہے ہی نہیں کہ ہم دیکھیں کہ ان لوگوں نے اسلام کو کیا فائدہ دیا یا کیا نہیں دیا. آپ لوگ اپنا ذہن استعمال کریں، خود ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے اسلام کو فائدہ دیا ہے یا نقصان دیا ہے. اچھا چلو، یہ 7 باتیں آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں. ایک جسٹس ہونا چاہیے امام میں، دوسرا جو ہے لرننگ، تیسرا جو ہے انٹیگریٹی آف جو ہے سینسز ہو، اور چوتھا جو ہے انٹیگریٹی آف فزیکل جو آرگنز ہے اس کی انٹیگریٹی ہو. پھر ہے ہمارے پاس وزڈم اس میں ہونا چاہیے، بریوری ہونی چاہیے، اور وہ قریش خاندان سے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ووٹنگ کے لیے وہ جیسے میں نے کہا کہ الیکٹورل کالج ہونا چاہیے، اور وہی جو ہے ہر شخص ووٹ دینے کے لیے آزاد نہیں ہے. چند ہی لوگ جس میں ریلیجیس نالج ہو، جس کے پاس جسٹس ہو اور جس کے پاس وزڈم ہو، وہی ووٹ دے سکتا ہے. اچھا، امامت کے لیے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں، تو ایک تو الیکٹورل کالج کے ذریعے، دوسرا جو ہے نومینیشن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ جو رولر ہے، جو امام بیٹا ہے، وہ اپنے ہی ایک بندے کو نومینیٹ کرے. جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنے ہی زندگی میں جو ہے نومینیٹ کیا تھا. یا یہاں پر ایک اور مثال بھی لکھی ہے کہ عباس نے جو ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو جو ہے نومینیٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں اور میں جو ہے آپ کو امام مانتا ہوں. اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ دا انکل آف محمد نے آپ کو جو ہے امام مان لیا ہے، تو پھر سب لوگ آپ کو امام مانیں گے اور کوئی آپ سے انکار نہیں کرے گا. یہ تو طریقہ کار ہو گیا. اب سکسیشن کی بات کریں کہ سکسیشن ہو سکتی ہے یا اس کا سکسیسر آ سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی 2-3 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر امام ہے اور وہ کسی کو کہے کہ میرے بعد یہ آئے گا، جیسے ابو بکر کی مثال دے دی میں نے آپ لوگوں کو کہ اس نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی امام بنے گا تو وہ عمر ہوگا.
پھر بعد میں وہ بھی ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، ووٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی عمر جیت گیا تھا. لیکن کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ لوگوں نے اس وجہ سے ووٹ دیا کیونکہ ابوبکر نے کہا تھا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے امام کی بات مانتے ہیں، امام جو کہے گا بس یہ لوگ مانتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سنایا کہ obey the God, obey the prophet and obey the ruler from amongst you. ٹھیک ہے، تو اس بات کو جب رولر جو بھی کہتا ہے تو لوگ اس کو مانتے ہیں. نومینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فادر اور سن کو نومینیٹ نہیں کر سکتا پہلی بات. لیکن وہ کہتا ہے المواردی اگر فادر اور سن کو نومینیٹ کرتا بھی ہے تو پھر اس نومینیشن میں چونکہ ہیئر اپیرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وراثت میں سے آتا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے ایک پوائنٹ آتا ہے اور وہ ہے ایسنٹ کا، کہ وہ شخص اپروول دے گا کہ ہاں میں بننا چاہتا ہوں. جب تک وہ اپروول نہ دے تب تک جو ہے وہ پھر امام نہیں بن سکتا. اچھا، اینی ہاؤ دو لوگوں کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں بھی المواردی کہتا ہے کہ دو بندوں کو نومینیٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میرے بعد اسلم جو ہے امام ہوگا اور اسلم مر جائے یا کچھ اور مسئلہ آ جائیں تو اسلم کے بعد واحد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو لوگ جو ہے اس کی نومینیشن بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے ایک جنگ جو بیٹل آف موتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جو ہے نومینیٹ کیا تھا کہ کمانڈر آف اسلامک فورسز جو ہوگا وہ زید بن حارثہ ہوگا. اور اگر زید بن حارثہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے ایک اور صحابی جبار، آئی تھنک اس کا نام جابر ہے کہ جبار ہے، تو پھر اس پر جو ہے آئے گا اور وہ پھر اس کو لیڈ کرے گا. تو اس انسٹنس کو یا اس مثال کو لیتے ہوئے المواردی نے یہ نظریہ اخذ کیا کہ دو شخص جو ہے اس کو بھی سکسیسرز کے طور پر نومینیٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نومینیشن ورڈ آپ لوگ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں اور یہی یوز کرے پیپر میں، کوئی اور یوز نہ کرے. اچھا، اس کے لیے پریویلیجز کیا ہے؟ پریویلیجز ایک امام کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بڑی پریویلیج کیا ہوگی جب قرآن میں لکھا ہے کہ obey the God, obey the prophet and obey the ruler from amongst you، کہ خدا کی بھی اطاعت کرو، خدا کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو شخص پھر آپ لوگوں کا جو امام ہے اس کی بھی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ جو آرڈر وہ دے گا انکویسچنیبلی جو ہے آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، بات نہ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس شخص کو جو ہے اللہ کا خلیفہ جو ہے کہا جائے، خلیفتی اللہ کہا جائے. لیکن پھر اس انسٹنس کو تھوڑا سا حضرت ابوبکر صدیق نے چینج کیا، تو اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نائب مجھے نہ کہا جائے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس لفظ کو جو ہے ابزارو کر سکوں. ہاں یہ کہہ سکتے کہ میں اللہ کے رسول کا نائب ہوں، خلیفتی رسول اللہ مجھے کہا جائے، اور پھر اس کو یہ کہا گیا. اینی ہاؤ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پریویلیج یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایک نائب ہے اور وہ جو کہے گا وہ صحیح ہوگا، مطلب فل اتھارٹی اس میں ہوتی ہے. اچھا، ایک پریویلیج یہ بھی ہے، بک میں تھوڑا سا پتہ نہیں کہیں لکھا ہوگا لیکن یہاں پر نہیں لکھا، جہاں سے میں ابھی پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. یہ میں آپ لوگوں کو آسانی کے لیے یا کنسیپٹ کلیئرٹی کے لیے، اس سے بڑی پریویلیج کیا ہوگی کہ جب آپ ایک دفعہ امام بنے بس بنے، کوئی آپ کو جو ہے ہٹا نہیں سکتا. دوبارہ الیکشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، بس ایک جب تک آپ مرتے نہیں ہیں بس آپ بیٹر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر بہت زیادہ صحابہ کو بھی اور ان کی جو ہے تختی کو بھی پلٹنے کی کوشش کی گئی اور اس کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. جیسے میں نے کہا سوائے ابوبکر صدیق کے باقی سب کو جو ہے شہید کیا، چاہے علی ہو، چاہے عثمان ہو اور چاہے عمر ہو، تینوں کو جو ہے شہید کیا گیا.
اچھا، ڈیوٹیز اینڈ فیکشنز آف دی امام، کہ اس کے جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہے. تو چونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے تو سب سے پہلی ڈیوٹی تو یہی ہوگی ٹو سیف گارڈ دا ریلیجن، کہ ریلیجن کو سیف گارڈ کیا جائیں. ٹھیک ہے، جسٹس آ جائیں تو جسٹس جو ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق جو شریعت نے جسٹس کیا ہے بس وہی ہو. ساتھ میں لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ قائم رہے. ہاں، ٹیکس کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ جو مسلمان ہے وہ زکوٰۃ دیں گے، جو کافر ہے اسے خرچ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور الاؤنسز اور اسٹیپنڈز وغیرہ یا مال غنیمت جو ہے بیت المال وغیرہ، اس میں جو غریبوں کا حصہ ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک، اور ایک امام جو ہے اپنے ساتھ ہیلپرز رکھے، جیسے وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے خود کو جو ہے باخبر رکھے. ٹھیک ہے، میرٹ پر کام کرے. کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ بھی میرٹ پر، کہ وہ شخص کوالیفائڈ ہو. اچھا، اب آتے ہیں ڈی پوزیشن آف امام، کے امام کو ڈی پوزیشن کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے ایک امام کو ہٹایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مورلی کرپٹ ہو جائیں. مورلی کرپٹ ہو جائیں تو بس المواردی کہتا ہے کہ ایسے شخص کو پھر ہٹایا جا سکتا ہے، ڈی تھرون کیا جا سکتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے، اس کے ایمان میں فرق آ جائے، اور وہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، اور بس، پھر ایسے شخص کو جو ہے امامت کے لیے اس کے پاس کوئی سوٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کو ہٹا دے. بس پھر ہٹائیں گے کیسے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ انقلاب لائیں یا ریبیلین، بغاوت کر لیں. تو ایسے شخص کے خلاف بغاوت کی بھی پھر اجازت دیتا ہے. اسلام بھی اجازت دیتا ہے، قرآن حدیث بھی اجازت دیتا ہے، شریعت بھی. اور المواردی نے اسی بنیاد کو لے کر حدیث کو کوٹ کر کے اور قرآن کو کوٹ کر کے پھر کہا ہے کہ ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. اینی ہاؤ، یہ بات ذہن میں رکھے دیٹ قرآن ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دا اسٹیٹ، کہ وہ اسٹیٹ کے بارے میں، ساورن کے بارے میں، امام کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کرتا. قرآن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ. قرآن آلویز ٹاکس اباؤٹ دی سوسائٹی. قرآن صرف اور صرف سوسائٹی پر بات کرتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس میں ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے اور اسٹیٹ میں ایک ساورن ہونا چاہیے، اس کے پاس وزیر ہونے چاہیے، ایک بیوروکریسی ہونی چاہیے، یہ وغیرہ. قرآن کبھی بھی یہ باتیں نہیں کرتا. مینا گولا، یہ پرابلم صرف آپ کو ہے یا سب کو ہے؟ ادھر تو میرے خیال میں فرام مائی سائڈ اٹ از کلیئر، دیر از نو ایشو. اچھا، تو اب آتے ہیں کہ قرآن اسٹیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا. قرآن آلویز ٹاکس اباؤٹ دی سوسائٹی. جسٹس کے بارے میں بتاتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوبلیگیشنز کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی پائٹی رکھنی ہے، کتنا متقی رہنا ہے، کتنی پاکیزگی سے زندگی گزارنی ہے، کیا پینا ہے، کیا کھانا ہے، کون سی عبادت کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا، مدد کرنا، غریبوں کی، امیروں کی، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا نظام اور صدقے کا نظام، یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے. سوسائٹی کس طرح سوسائٹی میں کس طرح رہیں، یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے. بٹ قرآن نیور ٹاکس اباؤٹ دی اسٹیٹ. قرآن کبھی بھی اسٹیٹ کے بارے میں بات نہیں کرتا. یہ صرف اور صرف یہ رولر والی کہانی آ گئی ہے قرآن میں کہ obey the God, obey the prophet, obey the person or the ruler from amongst you. یہ صرف یہاں تک لکھا ہے. اب 7 کوالٹیز جو اس نے دیے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. جو امامت کے لیے 7 کوالٹیز دی ہے کہ وہ قریش خاندان سے ہو، جسٹس ہو، اس میں یہ وغیرہ، یہ بھی نہیں ہے. قرآن یہ ضرور بتاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو جو ہے کنسلٹیشن کے ذریعے، مشورے کے ذریعے جو ہے آپس میں حل کریں. لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آپ جو ہے اپنے لیے ایک امام بنا دے اور اس امام میں یہ کوالٹیز ہو، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہیلپرز بنا دے، وزارتیں دے، بیوروکریسی، سیکٹریز وغیرہ. یہ قرآن میں نہیں ہے. اچھا، تو ڈپوزیشن کی بات بھی ہو گئی. ڈپوزیشن کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اس کے جو آرگنز ہیں اس میں فرق آ جائے، مطلب وہ پاگل ہو جائے،
سینسز اس کے کام کرنا چھوڑ دے، یا جو ہے کوئی اس کے ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، یا جو ہے اس کی آنکھیں نکال دے. اور یہی بات جو ہے عباسی خلیفہ جتنے بھی ہیں، تقریباً 27 جو عباسی خلیفہ ہیں، ان لوگوں کو ڈیترون کرنے کے لیے ان کی آنکھیں نکال دی گئی تھی. اور یہ چونکہ المواردی نے یہ سب کچھ لکھا ہے تو بڑی خطرناک باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تھیوری آف دا اسٹیٹ کی بات کریں تو تھیوری آف دا اسٹیٹ تھوڑا بہت میں نے آپ لوگوں کو پڑھا بھی دیا. دیٹ اسلام جو ہے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہیں جہاں قرآن اور حدیث کی بالادستی ہو، قرآن اور حدیث کو مانا جائے، اچھے کام کرے، برائی سے جو ہے خود کو دور رکھیں، ٹروتھ کو سپورٹ کرے اور جھوٹ سے دور رہے، امن کو سپورٹ کرے اور جو ہے بدامنی سے دور رہے. آپ کو اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے کیا کریں، ایک خوشحال معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرے. صحیح. لیکن اسٹیٹ کی بات جب آتی ہیں، سو قرآن ڈز ناٹ ڈائریکٹلی سے اینی تھنگ ریگارڈنگ دا اسٹیٹ، دو اٹ ٹاکس اباؤٹ دی سوسائٹی. اور یہ میں نے آپ لوگوں کو مثال کہ ہسبینڈ اور وائف کے بات آ جائے، میرجز کی بات آ جائے، طلاق کی بات آ جائے، عبادات کی بات آ جائے، ایک دوسرے سے لین دین معاملات میں انصاف کرے، غلط کام نہ کریں. اچھا، میں نے الفارابی المواردی کنزیور جی امامت کے لحاظ سے تو بالکل موسٹلی ٹھیک ہے، دونوں سیم ہے. اچھا، اب یہ کہتا ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے کہ قرآن جو ہے کلیئرلی ڈز ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ساورن اور امام، کلیئرلی کہ اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. یہ مسئلہ پھر آ جاتا ہے. اچھا، پھر امامت کی جو کوالٹیز ہیں المواردی نے کہاں سے دی ہیں، جب شریعت اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ جناب پھر یہ لوگ یہ تھیورسٹ جاتے ہیں کہاں پر، جاتے ہیں حدیث کی طرف، ٹریڈیشن کی طرف، ہسٹری کی طرف. جو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیسینڈنٹس ہیں، اس کے جو کمپینینز تھے یا خلیفہ تھے، اس کے کوالٹیز کو لے کر یہ لوگ اس پر ایک بلڈنگ جو ہے امامت کی ایریکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ شخص جو ہے پھر امامت کے لیے موضوع ہوگا. کچھ کوالٹیز جو ہے عمر کی ڈال دو، کچھ علی کی ڈال دو، کچھ عثمان کی ڈال دو، کچھ صدیق کی ڈال دو. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے عباسی خلیفہ جو وغیرہ گزرے ہیں اس کی ڈال دو. اینی ہاؤ یہ پھر ہسٹری کی طرف جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی. اچھا، پھر جو حدیث کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں سے بعد میں مسائل پیدا ہوئے تھے. مسائل کیا تھے؟ آتھینٹسٹی آف دی حدیث، کہ حدیث کون سا ٹھیک ہونا چاہیے یا کون سا ٹھیک ہوگا، کیونکہ مسلمان تو ڈیوائیڈ ہو گئے. 4 اسکول آف تھاٹ آپ کے پاس آ گئے. ایک جو ہے حنیفہ اور یہ مالک اور حنبل اور شافعی، یہ 4 آپ کے پاس آ گئے. پھر مسلمانوں میں جو ہے ایون ڈائنیسٹیز، فیملی پولیٹکس جب پھیل گئی، فاطمیڈز، عباسیڈز، علیڈز، امیدز، ٹھیک ہے، اور بھی کئی سارے، سب نے اسلام کو پھر یا حدیث کو جو ہے اپنے طریقے سے اپنے نیریٹو کو میٹا نیریٹو بنانے کے لیے، بڑا سٹینڈرڈ نیریٹو بنانے کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے حدیث کو جو ہے تھوڑا سا فیبریکیٹ کیا. اپنے وہ حدیث لے لیے جو اپنے فائدے کے لیے ہو، باقیوں کو کہا کہ نہیں وہ اس کا ٹھیک نہیں ہے. جیسے پاکستان میں جتنے بھی سیکٹس ہیں، ہر سیکٹ خود کو بہتر کہتا ہے، چاہے تبلیغی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، چاہے یہ کیا ہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے، پھر اہل سنت والجماعت، اور بھی 1000 قسم کے، ایون بریلویوں میں قسمیں ہیں، شیعہ لوگوں میں قسمیں ہیں، اہل حدیث میں اپنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو سب کو کوٹ کرنا ایک لیکچر میں پاسبل بھی نہیں ہے، اور سب کو کرٹیکلی انالائز کرنا ایک لیکچر میں پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن جو موٹی بات ہے، ہر ایک خود کو جو ہے بیسٹ کہتا ہے، ہر ایک خود کو جو ہے صراط مستقیم پر کہتا ہے، دیٹ آئی ایم آن دا اسٹریٹ پاتھ. اور ہر ایک کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 72 فرقے ہوں گے، اور 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ہے جنت جانے والا ہوگا، اور ہر ایک خود کو کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک فرقہ جو ہے وہ میں ہوں، میرا خود
का वास्ता जो है इन्हीं फ़िरक़ों के साथ है, सब के साथ बैठता हूँ, दोस्त भी है, इवन जाता भी हूँ, मदरसों में भी जाता हूँ, मस्जिदों में भी जाता हूँ, इनके साथ बैठता भी हूँ, बातें भी सुनता हूँ, गपशप भी लगाता हूँ, कुछ को तो तंग भी करता हूँ जो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सब खुद को ठीक कहते हैं। इसी तरह उस वक़्त में भी ये मसला आया था कि हर शख्स ने हदीस तो कोट कर लिया, लेकिन उसको फेब्रिकेट किया, थोड़ा सा उसमें से ऊंच नीच कर दी और वो अल्फाज उठा लिए या थोड़ा सा झूठ का भी बना दिया, ठीक है, जिसको हम आज ज़ईफ़ हदीस कहते हैं और सही हदीस कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि सारे के सारे अहादीस सही अहादीस है भी नहीं, ठीक है, तमाम के तमाम अहादीस ठीक नहीं है। ये सिहाह सित्ता जिसको कहते हैं कि 6 सही किताबें, ये 6 सही किताबें भी जो है उलमा कहते हैं कि इसमें भी जो है सारे के सारे अहादीस ठीक नहीं है। तो यही बात है कि हर एक ने ख़ुद को इस्टेब्लिश करने के लिए हदीस को तोड़ा मरोड़ा और पेश किया लोगों को कि हमारी बात सही है। एनी हाउ, ये बात जहन में रखे, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के जहन में यह आए कि सारी की सारी अहादीस झूठ हैं या सारी की सारी अहादीस में कोई मसला है। ये बात जहन में रखें कि इस वक्त उलमा ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है, और उन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर अहादीस को देखा जाता है कि ये सही है या गलत है, ये ज़ईफ़ है और ये जो है कभी अहादीस है। ज़ईफ़ अहादीस आर देयर अप टू सम एक्सटेंट। चलो, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। वजारत की बात करें तो मिनिस्ट्री, तो ज़ाहिरी बात है एक शख्स पूरा मुल्क नहीं संभाल सकता, उसको ज़रूरत पड़ती है एक हेल्पर की, ठीक है। जैसे मुझे ज़रूरत है आप लोगों की क्लास के लिहाज से एक सीआर की, मैं आप लोगों को टीच करता हूँ, सो आई नीड अ सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, चाहे आप उसको प्रॉक्टर कहें, मॉनिटर कहें या क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहें या टीचर का एक असिस्टेंट कहें, जो भी है। जैसे आप लोगों की एक बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबल दोस्त है मामूना मंजूर, जब भी मैं कोई पोस्ट करता हूँ उधर जाकर वो सबको मेंशन भी करती हैं और रिक्वेस्ट भी करती हैं कि आप सर की बात को सीरियसली ले ले, जो टास्क दिया है उसको भी फॉलो करें, ठीक है। तो अब मुझ पर तो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा ड्यूटीज़ है, लेक्चर प्रिपेयर करना, आप लोगों को कन्विंस करना, नोटिस देना, इसी तरह अनाउंसमेंट देना, टेस्ट प्रिपेयर करना, फिर चेक करना, फिर रिज़ल्ट बनाना। सो एक शख्स ये सारे काम करता है तो एटलीस्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स में जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 1, 2 या 3 जो है ऐसे होने चाहिए जो टीचर को हेल्प करे, उसकी मदद करे, ताकि वो और भी बेहतर पढ़ा सके। उसका जहन सब कुछ जो है फिर टीचिंग पर होगा, इन एक्टिविटीज़ पर होगा। मुसीबत ये है, मैंने पोस्ट दिया और सिर्फ एक लड़की मामूना मंजूर ने कहा कि सर आई एम रेडी टू हेल्प यू, और बाकी जितने हैं बस वो है CSP बनने जा रहे और लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने नहीं उठाई। वो कहते हैं कि बस सर हमें सिर्फ टेक किया करो, मेंशन किया करो, हमें हाथ से पकड़ो और बच्चों की तरह जो है क्लास में ले आओ। सारे के सारे जो है ऐसे लेज़ी या रिलक्टेंट जिसको कह लें। एनी हाउ, ये सख्त बातें हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तानी मेंटलिटी ये है कि हम डरते हैं कि कहीं ये कोई बड़ी जिम्मेदारी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो नहीं डरते, ड्यूटीज़ से नहीं डरते, वो परफॉर्म करते हैं हर हालत में। तो अब आते हैं मिनिस्टर की तरफ। तो जिस तरह एक इमाम होता है वो सारे के सारे काम खुद नहीं कर सकता, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर वजारतें जो है तकसीम करता है। जैसे हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म साहब है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, तो वो सारे मुल्क को अकेले नहीं चला सकता, तो उसके लिए फिर वो क्या करता है, वो करता है जनाब ये काबीना बनाता है, मिनिस्ट्रीज देता है सबको, और फिर वो कहता है कि मेरे पास काबिल लोगों की एक टीम है। तो इसी तरह एक इमाम भी एक टीम बनाता है। वजारतें 2 तरह की होती हैं अकॉर्डिंग टू अल-मवार्दी। एक है द वजारत ऑफ डेलीगेशन। अच्छा हुमा, चलो ठीक है, क्लास के बाद में आपको जो है
रिस्पॉन्सिबल ये क्या है, मेक मी से, चलो मैं आपको फिर CR बनाता हूँ आफ्टर द क्लास, फॉर्मल अनाउंसमेंट करता हूँ ग्रुप में। अच्छा, द वजारत ऑफ डेलीगेशन और वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। वजारत ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो उसमें जो इमाम साहब होता है अपने इख्तियारात उस वज़ीर को देता है, मतलब फुल इख्तियारात, इवन जो वज़ीर का आर्डर है वो भी चलता है। जैसे वज़ीर आला साहब होता है एक सूबे में, तो फिर एक सूबे का वज़ीर आला उसके पास सब इख्तियारात होता है, इवन अपने लिए काबीना भी बना सकता है, किसी को जॉब दे भी सकता है, किसी से जॉब ले भी सकता है एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो इसी तरह एक वजारत तो वजारत ऑफ डेलीगेशन है, ठीक है। दूसरी वजारत जो होती है वो होती है द वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। वो फिर उसके पास इमाम जैसे इख्तियारात नहीं होते, बल्कि उसको जो आर्डर दिया जाता है फिर उस आर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता है। आज के दौर में बात की जाए जो सेक्रेटरीज होते हैं, आप लोग भी सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंचेंगे अगर आप सपोज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं, फिर आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर, फिर DC, फिर जो है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी और फिर चीफ सेक्रेटरी के ओहदे तक आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। और वो सबसे जो है बड़ा ओहदा भी होता है, इवन एक वज़ीर के बराबर जो है पावर्स उसके पास होते हैं। तो ये सेक्रेटरीज जो है उसकी मिसाल फिर उस वक़्त के वज़ीर की तरह है, तो उसको कहते हैं द वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन। आज के दौर में अगर देखें कि वजारत ऑफ एग्जीक्यूशन फिर कौन है, तो वो सेक्रेटरीज हजरात है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके लिए भी अल-मवारदी कहता है कि वजारतें देनी है तो किसको देनी है, तो उस शख्स को देनी है जो पाक हो, ऑनेस्ट हो, ग्रीड ना हो, जिस्मानी ख्वाहिशात जो है उस पर थोड़ी सी काबू हो, वो भी इसी तरह बेबाक ना हो, साथ में गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल रखता हो, डिप्लोमेसी उसमें बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, पॉलिटिक्स से भी बाखबर हो, कॉन्फिडेंस भी हो। ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं उसमें एक वज़ीर में कि ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के लिहाज से कि उसके व्यूज़ क्या हैं, तो 4 चीज़ें बताता हूँ। अल-मवारदी के लिहाज से एक गवर्नमेंट चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो करेक्टरिस्टिक हैं, जो आप लोगों ने जहन में रखने हैं, एक ये है कि कुरान के मुताबिक हो, ट्रेडिशन ऑफ द होली प्रॉफिट मतलब सुन्नत के मुताबिक हो, कंसेंसस ऑफ द ओपिनियंस ऑफ मुस्लिम्स हो मतलब मुसलमान उसमें शामिल हो, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल हो इसमें, और पर्सनल जजमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट हो, और इंसाफ करने वाले लोग उसमें शामिल हो। जस्टिस के बारे में ये फिर कहता है कि जस्टिस मुल्क में होना चाहिए। जस्टिस कौन करेगा, जज कौन बनेगा, तो वो कहता है कि मेल होगा, ठीक है, और फीमेल के लिए वो इतना नहीं कहता। फिर इमाम अबू हनीफा इजाज़त देता है कि वो भी जज बन सकती हैं, फीमेल भी इमाम, चूँकि इसका ताल्लुक शाफी स्कूल ऑफ थाट से है, तो ये कहता है कि सिर्फ मेल होगा। इसी तरह जज के लिए ये भी है कि इंसाफ के लिए लाजमी है कि वो मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, ज़ाहिरी बात है। ही शुड बी अ मुस्लिम, मुसलमान होना चाहिए। फ्री मैन फ्राम ऑल द सर्वाइल बॉन्ड्स, के वो किसी के दबाव में ना आए, बिल्कुल ख़ुद को इंडिपेंडेंट और आज़ाद समझे, फ्री मैन समझे, ऑनेस्ट हो, पाक हो, धोखाधड़ी उसमें ना हो, लालच ना हो, करप्शन उसमें ना हो, ठीक है। ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक जज में होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है एक इमाम में होनी चाहिए। फिर आगे कहता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि किस तरह हम एक इमाम को डिथ्रोन कर सकते हैं, तो फिर वो रिबिलियस होने की जो है इजाज़त भी देता है, और वो कहता है कि अगर वो मोरली करप्ट हो, इस्लाम से हट जाए, कुरान को कुछ बुरा भला कह दे, या जो है कह दे कि मेरी बातें सही है और मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, मतलब काफिर हो जाए, तो फिर ऐसे शख्स को हटाया भी जा सकता है। या जो है उसके मोरली करप्ट हो जाए, मतलब वो कवानीन बनाए जो कि एक टायरेनिकल हो, डिस्पोटिक हो, जाबिराना हो, इंसाफ ना हो, तो फिर इसमें भी फिर इजाज़त देता है। इवन कुरान भी इजाज़त देता है, हदीस भी इजाज़त देता है, और अल-मवारदी इन्हीं चीज़ों को उठाकर वो कहता है कि ऐसे शख्स को बगावत के ज़रिए भी हटाया जा सकता है, और ये बगावत फिर जायज़ है। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है तो कर ले, नहीं
تو آج کے لیے اتنا جو ہے کافی ہے. ہم نے تقریباً 2 فلاسفرز پڑھ لیے. مسلم پولیٹیکل فلاسفرز میں بھی 2-3 اور رہتے ہیں. غزالی کو پڑھیں گے, الملک جو توسی ہیں اس کو پڑھ لیں گے, اقبال کو پڑھ لیں گے, ابن خلدون کو پڑھ لیں گے. یہ 3-4 پڑھ لیے تو پیپر 1 جو ہے وہ مکمل جو ہے ہو جائے گا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کل ٹیسٹ ہے تو اس کے لیے جو ہے کام کریں. سو فار ناؤ ہیو اے نائس ٹائم, انجوائے یور سیلفس. کوئی کویسچن ہے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے پوسٹ دیا ہے, اس پوسٹ میں بھی آپ لوگ کویسچن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.